बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत के हवाले से हम सब बखूबी आगाह हैं, तो कोशिश करें कि आज के दिन से मंसूब जितने भी फ़ज़ाइल हैं उनकी अदायगी को भरपूर और यकीनी अंदाज में करें, जिसमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बावज़ू रहना, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम का विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ साथ अपने माशरे की तरक्की और अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें और ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर बुराइयों से महफूज रखें और हमें इस काबिल बनाएं, हमें ये तौफीक अता फ़रमाएं कि हम जो है वो अपने माशरे की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा कर सकें। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, दीन इस्लाम की रोशनी में हम जानेंगे रहम दिली का कॉन्सेप्ट क्या है और रहम दिली क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी के हवाले से बात होगी कि इंसानी हमदर्दी का जो हमें दर्स मिलता है दीन इस्लाम की रोशनी में वो क्या है, उसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी। ये होगा हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम अपनी दीनी तालीमात को जानेंगे कि वो किस तरह से इंसानी हमदर्दी को प्रमोट करती हैं और इंसानी हमदर्दी के साथ साथ जो एक ख़ास रहम दिली का हमें कॉन्सेप्ट नज़र आता है दीन इस्लाम में वो क्या है, उसको हम किस तरह से जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसमें भी हम दूसरों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे, बिलखसूस यतीमों के हकूक़ पर बात होगी, बेवाओं के हकूक़ पर बात होगी कि दीन इस्लाम की रोशनी में हमें क्या पैगामात, क्या तालीमात, क्या अहकामात मिलते हैं कि किस तरह से हमने यतीमों का ख्याल रखना है, यतीमों के हकूक़ कौन कौन से हैं, उनको कैसे पूरा करना है और ये हकूक़ किन पर लागू होते हैं, उस पर भी जो है हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जिनके हकूक़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे और जिन्होंने हकूक़ पूरे करने हैं यानी कि जिनकी ड्यूटीज़ हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनके फ़राइज़ हैं, उनके हवाले से भी हम जो है वो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ बेवाओं के हकूक़ पर भी बात होगी। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मौसम की बात करेंगे आगाज़ में और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 16, मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर जी गिलगित डिग्री सेंटीग्रेड 16, मिनिमम 5। कोयटा का अहवाल आपको सेंटीग्रेड।
رخ کریں گے کراچی کا، میکسیمم ٹیمپریچر 34، منیمم 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس بات ہو جائے پشاور کی، میکسیمم ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بتائیں میکسیمم ٹیمپریچر 20، منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بلتستان میکسیمم ٹیمپریچر گلگت ڈگری سینٹی گریڈ، 16، منیمم 5۔ کوئٹہ کا احوال آپ کو سینٹی گریڈ۔ رخ کریں ٹیمپریچر 34، منیمم 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دیں گے کراچی کا، میکسیمم اس بات ہو جائے پشاور کی، میکسیمم ٹیمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بتائیں میکسیمم ٹیمپریچر 20، منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بلتستان میکسیمم ٹیمپریچر گلگت ڈگری سینٹی گریڈ، 16، منیمم 5۔ کوئٹہ کا احوال آپ کو سینٹی گریڈ۔ رخ کریں ٹیمپریچر 34، منیمم 16 ڈگری سینٹی گریڈ، 5، منیمم 14 ڈگری۔ دیں گے کراچی کا، میکسیمم اس بات ہو جائے پشاور کی، میکسیمم ٹیمپریچر 25 سینٹی گریڈ۔ بتائیں میکسیمم ٹیمپریچر 20، منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بلتستان میکسیمم ٹیمپریچر ڈگری سینٹی گریڈ، سینٹی گریڈ۔ رخ کریں کوئٹہ کا احوال آپ کو 5، منیمم 14 ڈگری، 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دیں گے کراچی کا، میکسیمم اس بات ہو جائے پشاور کی، میکسیمم ٹیمپریچر 25 سینٹی گریڈ۔ ٹیمپریچر 34، منیمم 20، منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بتائیں میکسیمم ٹیمپریچر بلتستان میکسیمم ٹیمپریچر 16، منیمم 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ گلگت سینٹی گریڈ۔ کوئٹہ کا احوال آپ کو 5، منیمم 14 ڈگری، 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دیں گے کراچی کا، میکسیمم رخ کریں میکسیمم ٹیمپریچر 25 سینٹی گریڈ۔ اس بات ہو جائے پشاور 20، منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ٹیمپریچر 34، منیمم بلتستان میکسیمم ٹیمپریچر بتائیں میکسیمم ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ، 16، منیمم 5۔ گلگت سینٹی گریڈ۔ کوئٹہ کا احوال آپ کو 5، منیمم 14 ڈگری، 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دیں گے کراچی کا، میکسیمم رخ کریں میکسیمم ٹیمپریچر 25 سینٹی گریڈ۔ اس بات ہو جائے پشاور 20، منیمم 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ٹیمپریچر 34، منیمم بلتستان میکسیمم ٹیمپریچر بتائیں میکسیمم ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی ویلکم بیک۔ سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ دین اسلام کی روشنی میں ہم جان رہے ہیں رحم دلی اور انسانی ہمدردی کا کیا کانسیپٹ ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عفت صاحبہ سے، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو ہی آگے بڑھائیں۔ جی عفت۔ جی شکریہ۔ میں یہ بات کر رہی تھی کہ قرآن مجید کا جو ٹاپک اور موضوع ہے وہ انسان ہے، جی جی، اور انسان کے لیے یہ پوری کتاب آئی۔ شروع سے جو سلسلہ نبوت اور سلسلہ کتب چلا ہے وہ اصل میں انسان ہی کی اپلفٹنگ کے لیے آئی ہے۔ اور چونکہ یہ آخری کتاب ہے تو اس میں آپٹیمم لیول پر انسانی کردار پر بات کی گئی کہ انسانی کردار کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ انسان کی جو سب سے بڑی خصوصیات ہے کہ انسان مرکب ہے
اخلاق رذیلہ بھی ہیں، اس میں فضیلہ بھی ہیں. تو جو ہمیں امتحان دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس میں کتنے اپلفٹ کریں اپنے کردار میں. انسانی ہمدردی اور رحم دلی، یہ دو اتنی بڑی کوالٹیز ہیں کہ اگر یہ ہر معاشرے کے ہر فرد میں ڈیولپ ہو جائیں تو معاشرے کے بہت سارے مسائل تو خود بخود ہی اسی حوالے سے حل ہو جائیں گے. یقیناً. کیونکہ انسان کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نے انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کہہ کر بہت عزت و تکریم دی ہے. اور جتنے اس کے اجتماعی احکامات ہیں وہ بھی اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اسلام نہیں چاہتا کہ بندہ تنہا رہے، رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. سب سے بڑی قید تنہائی ہے. انسان سوشل اینیمل ہے، جیسے کہ مغرب کے دانشور کہتے ہیں. اسلام سے ہی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا کہ اسلام اجتماعی قوانین دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. بے شک. نرم دلی، جب آپ اسلام پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تو آپ کے اندر خود بخود ایک نرم دلی اور رحم دلی کا تصور پیدا ہوگا. کیونکہ جو کچھ قرآن نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملاً کر کے دکھایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے، انہوں نے کہاں کہاں شفقت اور محبت اور ہمدردی کہاں کہاں نہیں کی. یعنی معاشرے کے جتنے بھی مظلوم طبقے ہیں ان کے حوالے سے، جو مخالفت کر رہے ہیں، جو گستاخی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ رحم دلی سے پیش آئے. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے خانم. آپ سے بھی میں رحم دلی کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گی، ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ رحم دل ہو، وہ انسانی ہمدردی کے حوالے سے جانتا ہو اور عملاً اس پر کاربند ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں، تو پروردگار عالم اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے انسان کے شامل حال نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل. اور پھر مومنوں کی صفات جہاں پر بیان کر رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ثم کان الذین من آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وتواصوا بالصبر، کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کرتے ہیں، رحمت کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کبھی اپنے نبی کو رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو ایسا دین، ایسا مذہب کہ جو آپ کو ملنے پر جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ السلام علیکم کہہ کر کہ تم پر سلامتی ہو، ایک اتنی پازیٹیو وائب کے ساتھ کہ اس کی اندر سے ساری کوئی دورتیں ختم کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو وہ مذہب آپ کو یہی حکم دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جب ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو آپ کے معمولات زندگی میں ایک دوسرے کے لیے محبت، شفقت اور رحم دلی شامل ہو جائے. یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ محبت کے سوا بھی کچھ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا. یہ دین کا خلاصہ ہے. یعنی دین جو ہے وہ صرف یہی آپ سے چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں. جب آپ کے دل میں محبت ہوگی، شفقت ہوگی دوسرے کے لیے، تو دنیا کا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. اور آج ہمارے لیے مشکل بھی ہے شاید کہ رحم دلی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا یا اس طرح سے. تو جب ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بردبار نہیں بھی ہو، یعنی مشکل ہے، ہمارے غصہ ہے لوگوں کی طبیعت میں، ایک دوسرے سے نفرتیں قدورتیں، تو اگر تم نہیں بھی ہو مثال کے طور پہ تو تم بردبار بننے کی کوشش کرو، یعنی ظاہر کرو ایسے کہ جیسے تم ہو. تو ایسا کم ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی گروہ کسی سے شباہت اختیار کرنے کی کوشش کرے، کوئی انسان کسی سے، اور وہ انہی میں سے نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے. میں نے جب یہ کال پڑھا مجھے بہت اچھا لگا کہ آج کل کے زمانے میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ اگر ہم کیسے کر سکتے ہیں. آج ہمیں معلوم ہے، تعلیمات معلوم ہے، لیکن ہم نے اس کو امپلیمنٹ اپنی زندگی میں کیسے کرنا ہے کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. اگر آپ نہیں بھی ہیں بردبار اور آپ رحم دلی بھی نہیں ہیں تو آپ کوشش کریں. اگر آپ کوشش کریں کہ اچھا نہیں، میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے غصہ نہیں کرنا، رحم دلی دکھانی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کسی چیز کو کاپی کرتے کرتے وہ عادت آپ کی فضیلت اور آپ کی شخصیت کا حصہ اصل میں بن جائے گی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں
کہ جو انسانوں کے لیے کوئی انہوں نے تفریق نہیں کی، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ رحمت کا سر چشمہ ہو، وہ تمام انسانوں کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت کا سر چشمہ ہے۔ کوئی مخلوق خدا ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کی رحمت سے فیضیاب نہ ہوئی ہو۔ یقیناً جانوروں پر آپ کی رحمت کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، وہ بچے لے آئے کسی پرندے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ تم کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں سے میں نے انہیں لے لیا، ان کی ماں رو رہی تھی، تو آپ نے فوراً سے اسے کہا کہ واپس رکھ کے آؤ۔ اور اسی طرح سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جانوروں سے رحمت کرنے کا یا ان پہ کوئی ثواب ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جس پر جو کسی پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یعنی کہ اگر جو دنیا والوں پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ پر رحمت فرمائے گا، جیسے کہ شاعر نے بھی کہا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کیا بات ہے، واہ! تو اللہ تعالیٰ اگر ہم زمین والوں پر رحمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحمت فرمائے گا۔ کہ یہ جو دین ہے یہ ہے ہی اساس، اس کی بنیاد جو ہے رحم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ پھر جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ دیکھتے ہیں سلوک، تو غیر مسلموں کے ساتھ آج کے دور میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ جب بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بڑھ گئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے رسول کا رویہ یہ نہیں تھا، ان کی سیرت یہ نہیں تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں عبادت تک کی اجازت دی۔ نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اتوار کو عبادت کرتے ہیں اور ابھی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور آپ نے انہیں منع نہیں فرمایا، آپ نے انہیں عبادت کرنے دی۔ اور آج ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا۔ بالکل، تو اس پر ہمیں نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے نبی جو تھے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے۔ کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس جنازے کو دیکھ کے، تو کسی نے کہا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا، تو رسول اللہ نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ سبحان اللہ، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ وہ انسان تو تھا۔ تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے وہ کیا، بلکہ آپ نے تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے، چاہے وہ فتح مکہ کا موقع ہو، یقیناً ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم آزاد ہو، آج تمہارے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تم آزاد ہو، تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ بالکل، کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر جس نبی نے، جس رحمت للعالمین نے مکہ کو فتح کر لیا، اور اگر آپ جنگیں بھی کرتے ہیں تو اس میں اپنے اصحاب کرام کو پورا ایک دستور بنا کر دیتے ہیں کہ بچوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواتین پر ظلم نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، کوئی اگر ہار مان لے یا میدان چھوڑ کر جانا چاہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی اسلام لے آئے تو اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو انسانی ہمدردی اور رحم دلی کی اعلیٰ مثال ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، اور جس کے حوالے سے ہم نے ایک خاص انڈرسٹینڈنگ اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں پیدا کرنی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، بچوں کی تربیت میں اس کو کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اس پر ہم جو ہے وہ ضرور گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ رحم دل بنیں۔ اگر آج ہم یہ کوالٹیز اڈاپٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے بچے بھی اسی کو کاپی کریں گے، اسی کو اپنائیں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کو اہمیت دینی ہے۔ آج انفارچونیٹلی ہم اپنے معاشرے میں یہ حالات دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بس صرف وہی ہونا چاہیے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہی سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ برداشت کی بات آتی ہے جس کے حوالے سے ہم جانیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ ایک بریک کی جانب بڑے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شیر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، اور یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا
یہ خیال رہتا ہے مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے اور میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے اور ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے جزاک اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا گفتگو کی جانب بڑھیں گے عفت صاحبہ سے بات کریں گے عفت صاحبہ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انسانی ہمدردی کیوں ضروری ہے رحم دل کیوں ہونا چاہیے اب ذرا اپنی سوسائٹی کو اگر ہم دیکھیں اور آج کل کے بچوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نوجوانوں کا ہم جو ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں ہمدرد بنے ہم کیوں رحم دل بنے ہم تو ایروگنٹ ہیں ہمارا تو ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کی جرأت نہ ہو ہم سے بات کرنا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں جی یہ جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے علیحدہ ہوتے ہیں ہمارا معاشرہ اصل میں اس طرح جا رہا ہے مادیت پرستی ایک بہت ہی ایک نیگیٹو چیز ہے جس کی وجہ سے ہم میں یہ سب ایروگنٹ رویہ اور یہ سب آتا ہے کہ ہم کیوں کریں جب تک ہمارے ٹارگیٹ اور گولز کلیئر نہ ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے آیا ہم نے دنیاوی کامیابی حاصل کرنی ہے یا دینی کامیابی تو اگر ہم یہ دین اور دنیا کی بات گھر سے شروع کریں اور بچوں میں بھی یہ چیزیں آگے جیسے کہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر والی یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے والی حوصلے والی یا یہ کہ ہمارا سب سے ایک تعلق ہے اور ہم نے اس کے بارے میں جواب دہی ہونی ہے ہماری حقوق اور فرائض کا تعین بھی اسی لیے کیا گیا تو بیسیکلی جب تک ہم یہ چیزیں ڈیولپ نہیں کریں گے نا اپنے گھر کے ذریعے سے معاشرے کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے تب تک ہم بچوں میں وہ چیزیں ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پہلے ٹارگیٹ اور گول کلیئر کرنے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا نبی ہم سے راضی ہو جائے اگر یہ دونوں چیزیں ہم نہیں حاصل کر سکے تو باقی جتنی بھی ہم نے تعلیم ڈگری سب کچھ حاصل کیا مال و دولت یہ سب یہیں رہ جانی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اسلام میں عقید آخرت کا تصور ہے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر رسپانسبلٹیز کا اظہار ہوتا ہے اور ہمارے اندر وہ کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جواب دیں کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو کچھ جو یونیورسل ٹروتھ ہیں یہ جو برداشت اور حوصلہ ہمدردی یہ ساری دنیا میں ہی irrespective کے مذہب کوئی سا بھی ہے لیکن سب میں ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں میں اور ہمارے ہاں یہ تھوڑا سی کمی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہمارے گھروں کی تربیت اور معاشرہ ہمارا بالکل ایک ڈیفرنٹ لائن پر جا رہا ہے اور ہمارے بچے ایک بالکل اس سے ہٹ کر انہیں تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کریں آپ رستے میں جو بھی آئے اس کو چھوڑیں آپ اپنا خیال کریں سیلفشنس جو ہے نا بیسیکلی یہ اسے ہم مٹانے کی بڑی ضرورت ہے بالکل مٹانے کی ضرورت ہے خانم آپ سے میں سجیشن لینا چاہوں گی کہ کس طرح سے تربیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور جو پرابلمز ابھی عفت صاحبہ نے ہائی لائٹ کی ہیں ان کا سلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے
دیکھیں جتنا زیادہ بچوں کو آپ لاجک کے ساتھ اور رول ماڈلز دیں گے اتنا زیادہ بچے دین اسلام سے قریب ہوں گے اور اس کو سمجھیں گے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو لاجیکل انداز میں، عقلی انداز میں، دلائل کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کریں. اور جیسے کہ عقیدہ آخرت کی انہوں نے بات کی، ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ آخرت میں آپ نے اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے، آپ سے اس کا سوال ہوگا، اور دنیا میں بھی آپ کو اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایسا نہیں ہے جو لوگ دین کو نہیں بھی مانتے ان کے ہاں بھی اگر آپ اخلاق دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رحم دل نہیں ہے، یا ان کے تعلیمات میں جو خدا کو بھی نہیں مانتے اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ایک ایٹیکیٹس کس طرح کے رکھنے ہیں، کس طرح کا آپ نے اخلاق اپنانا ہے. تو جو بالکل شکیول قلب ہو جاتا ہے اس کے اندر سے رحم دلی اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جتنا زیادہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید سے اور ان کی سیرت سے، ائمہ کی سیرت سے اور انبیاء کی سیرت سے قریب کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچوں کے دل میں، خاص طور پہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے جب ان کے دل میں ان کی محبت، ان کی سیرت ڈالی جائے گی کہ بیٹا دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بھی اجر رکھا ہے کہ آپ رستے سے کوئی پتھر ہٹا دیں، اس کا بھی ثواب ہے. یہ آپ ان کو اس طرح سے سمجھائیں. کسی کی جان بچانا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اگر آپ کی وجہ سے کسی کو ہمدردی ملتی ہے اس چیز میں وہ خوشی محسوس کریں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اچھائی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. یقیناً آج لوگ جو دین کو نہیں بھی مانتے وہ بھی میڈیٹیشن کی طرف، والنٹیئرنگ کی طرف، جب ان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، سکون کی تلاش میں اس طرف جاتے ہیں. جی سماجی کام کرتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں کہ دولت بھی کما لی، سب کچھ کما لیا، لیکن وہ سکون ہمیں نہیں مل رہا. وہ سب کچھ کما کے اس کے بعد پھر ڈونیشنز کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اسلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ پہلے سے ہی اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کہ وہ نبی ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی اونٹ بھی بلبلا رہا ہے تو اس کی کوہان کے اوپر وہ شفقت سے ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، تم نے کسی جانور کے اوپر جو داغا گیا ہے اس پہ وہ نہیں کرنا، تم نے اس کے اوپر اس طرح سے ظلم نہیں کرنا. بکری کو ذبح کرنے لگا ایک شخص اور چھری تیز کر رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تم اسے دوسری دفعہ ذبح کرنے لگے ہو کہ تم نے اس کو پہلے کیوں نہیں تم نے اپنی چھری تیز کی، اس کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہے ہو. جنہوں نے اتنی باتوں کا خیال رکھا ہے تو ہمیں بھی یہی خیال رکھنا ہے. خانم کنٹینیو کریں گے. ہمیں ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور گفتگو ہوگی. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں انسانی ہمدردی اور رحم دلی کے حوالے سے کہ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں اس کے حوالے سے کیا تعلیمات، کیا احکامات اور کیا پیغامات ملتے ہیں. اب بڑھیں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب جس میں ہم یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو ڈسکس کریں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں انسانی ہمدردی کی یا پھر رحم دلی کی تو ہمیں دین اسلام کی روشنی میں ہی حقوق و فرائض کا بہترین کانسیپٹ ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے حقوق کے پاسداری کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی ڈیوٹیز، اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے فرائض جاننے ہیں کہ ہم نے کیا ڈیوٹیز سر انجام دینی ہے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے پورا کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں کے حقوق پورے کر سکیں. اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہمارے حقوق پورے کیے جائیں تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پرفارمنس دینی ہے. ہم نے بھی اپنے فرائض کے حوالے سے جاننا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے. اس پر اب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر رفعت خالد صاحبہ، خانم زہرا کاظمی اور ہنا عباسی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے یہ بھی پہلے ٹاپک سے ہی ریلیٹ کرتا ہے کہ جہاں انسانی ہمدردی یا رحم دلی کی بات کرتے ہیں تو اب پریکٹیکل اپروچ ہمیں حقوق اور فرائض کے جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کانسیپٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ وہی جو نرم دلی اور وہ جو ہماری کردار کی صفات ہیں اس کو پھر اسلام صرف اخلاقیات پر نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ حقوق اور فرائض کا تعین بھی کر دیتا ہے. کیونکہ جو گاڈ گیون چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ انسانی چیزوں سے کہیں زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن سے ماوراء ہیں. حق اور فرائض دونوں ریلیونٹ ٹرمز ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا ایک کا حق ہے تو دوسرے کا وہ
فرض ہے. تو اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اسلام میں صرف فرائض ہی فرائض ہیں, سب فرائض ادا کریں, حقوق خود بخود پورے ہو جائیں گے. تو دونوں کی یہ ریلیٹیوٹی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور اسلام کچھ ذمہ داریاں ڈالتا بھی ہے اور کچھ حق بھی دیتا ہے, اور دونوں کے لیے کہتا ہے کہ اس کے لیے وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا تھیں اور آپ نے کیسے جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو نبھایا. تو اگر سب ہی اپنی جگہ پر یہ کام کر رہے ہوں تو پھر تو کسی کو کوئی شکایت کا موقع ہی نہ ملے. ہر ایک لیول پر, ہر ایک اسٹیج پر جو جو حقوق اور فرائض گھر کے لیول پر ہیں, پھر پیرنٹس کے لیول پر ہیں, زوجین کے حقوق ہیں, پھر اس کے بعد اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں ہمسایوں کے حقوق ہیں. اگر وہ ہر بندہ اپنی جگہ ان کا دھیان رکھ رہا ہو تو پھر اس میں جو معاشرے میں ہمارے ہم محرومی دیکھ رہے ہیں وہ محرومی نظر نہیں آتی, بلکہ بڑی ایکویلٹی اور مساوات کا ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس حوالے سے. اور اس کو ہم نے جاننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے اور اپنانا بھی ہے. خانم, قبل از اسلام جب ہم دیکھتے ہیں تو کمزور طبقے کو مزید دباتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں حالات, اور جو جتنا کمزور ہے اس کے اوپر اتنا ہی ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام کے آنے کے بعد ایک دم یہ کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. یتیموں کے حوالے سے بات کی جائے, بیواؤں کے حوالے سے بات کی جائے, شاید انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح سے دوسرے افراد ان کے حقوق پورے کریں. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی, یہ آپ کے پچھلے ٹاپک کے ساتھ ہی مربوط کرتے ہوئے کہ جس کے دل میں رحم دلی اور ہمدردی ہوگی اسی کو لوگ جو معاشرے میں مظلوم طبقہ ہے, مجبور طبقہ ہے, مسکین طبقہ ہے, اس کا خیال آئے گا. بالکل. اور اسلام نے اس چیز کو بہت اس کو کنسیڈر کیا ہے, اس کو بالکل ایسے نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا دل سخت ہے, میں شکی القلب ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے اور تمہارا جو دل ہے وہ نرم ہو جائے؟ تو اس نے کہا بالکل میں ایسے چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. سبحان اللہ. ہاتھ پھیرو تو تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. یعنی یہ اتنے انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں, رحم دلی اور رحم دلی کا کانسیپٹ یتیموں کے اوپر رحمت کرنے سے, کہ ہمارے نبی جو خاتم النبیین ہے, جو خود رحمۃ اللہ علیہ وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ اس نے اپنے نبی کو بھی یتیم پیدا کیا اور انہوں نے کس طرح سے یتیموں کا خیال رکھا, ان کو اس چیز سے محروم نہیں کیا کہ جو یتیم ہے, جو یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. انگلیوں کو اکٹھا کر کے بتایا, یا گھروں کا بتایا کہ ایسے دارالفراح ہے, ایک خوشی کا گھر ہے جہاں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جنہوں نے یتیموں کو خوش کیا ہوگا, ان کی زندگی میں ان کا خیال رکھا ہوگا. وہ خصوصی گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح سے ان کو شفقت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہی سیرت ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بھی نظر آتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں, اتنا خیال رکھتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یتیموں کے بارے میں, بیواؤں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, کہ جو یتیموں کی پرورش صحیح کرتا ہے یا ان کا خیال رکھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح کہ جو یتیم کے مال کھائے یا اس میں تصرف کرے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. بالکل. تو یتیموں کا اور بیواؤں کا اتنا زیادہ اسلام نے خیال رکھا, ان کو حقوق دیے. اور امیر المومنین اتنی شفقت فرماتے تھے یتیموں پہ کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں, اتنی شفقت فرماتے ہیں, اور اس طرح نہیں کہ انہیں بیچارگی کا یا ہمدردی کا احساس ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, ہم کسی سے کمتر ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی یتیم ہوں, کاش میں یتیم ہوتا. وہ حسرت کرنے لگا یہ دیکھ کے کہ امیر المومنین اتنی ان پہ شفقت فرماتے ہیں, میں بھی یتیم ہوتا ہوں, میرے منہ میں نوالا ڈالتے, اس طرح سے میرے ساتھ شفقت فرماتے. یعنی آپ نے یتیموں کے ساتھ اگر برتاؤ کرنا ہے تو ان کی عزت نفس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. کہ جب جا رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام اور دیکھ رہے ہیں ایک عورت جو ہے وہ مشک اٹھا کر جا رہی ہے, تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں, اور اس کے گھر تک لے کے جاتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر کوئی مرد نہیں ہے کہ جو تمہارا کام کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو حضرت علی نے جو ہے وہ سرحد پہ بھیجا تھا, وہ شہید ہو گیا جنگ کرتے ہوئے. تو پوری رات بے چینی کے عالم میں گزارتے ہیں, پھر صبح آٹا لے کے جاتے ہیں اور سامان لے کے جاتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ میں بچوں کو سنبھال لیتا ہوں یا میں روٹی پکا لیتا ہوں, ایک کام مجھے دے دو اور ایک تم کر لو. تو وہ کہتی ہے کہ آپ بچوں کو دیکھ لیں, اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان یتیم بچوں کے ساتھ ان کو سواری اپنے اوپر سوار کرتے ہیں, ان کو بہلاتے ہیں.
پھر جب وہ تندور روشن کرنے کی باری آتی ہے تو کہتی ہے امیر المومنین سے کہ اس کو روشن کر دیں، تو آپ روشن کرتے ہیں اور آ کے اس کی جو حرارت ہوتی ہے اس کے سامنے اپنا چہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی یتیموں اور بیواؤں کے حقوق سے وہ کرنا، اس سے چشم پوشی کرنا، اس کی سزا آگ کی حرارت ہے. اس کے سامنے مطلب اپنا چہرہ وہ کر کے، تو جب وہ یہ سب کر رہی ہوتی ہے اتنے میں اس کی پڑوسن آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے تمہیں پتہ ہے تم کس سے خدمتیں کروا رہی ہو، یہ امیر المومنین ہے، یہ اس وقت کے خلیفہ ہیں. تو وہ پھر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کرنے، میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی، میرے سے آپ کے حق میں حق تلفی ہوگی. تو امیر المومنین اس کو کہتے ہیں نہیں، میرے سے تمہارے حق میں حق تلفی ہوئی ہے کہ میں زمانے کا خلیفہ ہوں اور میری وجہ سے تمہارا شوہر اس طرح سے چلا گیا، لیکن مجھے تمہارا خیال کرنا چاہیے تھا. تو اتنی ہمدردی، اتنی رحم دلی ان کے ساتھ. پھر یتیموں کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہر شخص اپنے خاندان میں دیکھے، امیجیٹ پڑوسیوں میں دیکھے کہ کون لوگ جو ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کی رحمت کی، شفقت کی. صرف اس سے تھوڑی دیر بات کر لینا. یہاں پہ بھی ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا ہم وہ ضرورت پوری کر پا رہے ہیں یا صرف ہم طرز کھا رہے ہیں، دوسروں کو اور مزید ہرٹ کر رہے ہیں. اس پہ اوپر ہم بات کریں گے. عفت صاحبہ سے جانیں گے ان کا پوائنٹ آف ویو. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرع احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ خود نظارہ ہے خود نظر بھی، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کی جانب بڑھیں گے. عفت صاحبہ جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اسی کو ہم ہائی لائٹ کریں کہ جیسے خانم فرما رہی تھی کہ ہمارے ہاں آرگنائزیشنز بھی ہیں، ویلفیئر کا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا وہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ایسے جیسے دکھاوا بہت زیادہ ہے. اگر یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے، بیواؤں کے حقوق پورے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہیں سوشل میڈیا پہ بھی پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عزت نفس سب سے پہلے اسلام خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ صدقہ اور خیرات میں بھی اگر آپ نے کوئی احسان جتلا دیا یا ریاکاری کر لی تو قرآن کہتا ہے پھر بہترین بات کہہ دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے احسان جتلا کر عزت نفس کو مجروح کیا جائے. بیواؤں کا اور یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے جو ادارے موجود ہیں اس میں ان چیزوں کا
جو اسلام خیال رکھتا ہے نا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, ترس والا بھی ماحول نہ آئے, اور کس طریقے سے ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے. دیکھیں اسلام نے خود ہی بیوہ کو, بے سہارا عورت ہے, پہلے تو اس کو یہ اہمیت دی کہ اس کی عدت ہی باقی سب سے ڈیفرنٹ رکھی گئی, 4 ماہ 10 دن کا, کیونکہ وہ سوگ کی کیفیت میں ہے. دوبارہ معاشی ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کو ترکے میں سے حصہ دیا گیا تاکہ اس کی جو فوری ضروریات ہیں, جو انسانی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں, اور یہ فرض کے طور پر کیا گیا. پھر اس کی معاشرتی ریہیبلیٹیشن یہ ہے کہ اس کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنایا جائے, بجائے اس کے کہ اس کو بالکل ہی صدقہ خیرات پر اور اس طرح سے ترس اور ہمدردیوں پر رکھا جائے. قرآن مجید سورہ نور میں کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, کہ تم میں سے جو بھی بے شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی شادی کر دی جائے تاکہ انہیں ایک شیلٹر مل جائے, انہیں ایک سرپرست جس کی وہ محروم ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے کیا گیا. اس کی مثال ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک 25 سالہ مرد ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے. ایک ایسی مثال ہے کہ جو بے مثال ہے, جس کی ہم بہت بھی باتیں کریں, دیندار بھی اور سنت رسول پر بھی عمل کرنے کے, یہاں پر آ کر ہم ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ اتنا زیادہ 15 سال کے ڈفرنس کے ساتھ ایک بہترین مثالی ازدواجی زندگی گزارنا. پھر اس کے بعد باقی جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں ان میں بھی زیادہ تر کا سٹیٹس جو ہے وہ بیوگی کا ہی ہے. تو بیوگی کی ریہیبلیٹیشن ایک اس انداز میں بھی آپ نے کر کے دکھائی کہ معاشرے کا ایک اس کو فعال رکن بنایا جائے, اس کو شیلٹر دی جائے, اس کا جو سرپرست اس سے ہٹ گیا ہے وہ سرپرستی اس کو واپس کی جائے تاکہ اس کی زندگی کے باقی کام چل سکیں. بالکل, تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے ایک بیلنس وے میں آگے گزر سکیں. اس کو کنٹینیو کریں گے صاحبہ جی, ہم کنٹینیو کریں گے, مجھے بریک کی جانب چونکہ بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, سولوشنز اور سجیشنز پر بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کے حوالے سے. دین اسلام کی روشنی میں ہمیں اس پر کیا تعلیمات, کیا احکامات اور کیا پیغامات ملتے ہیں, ان کو اپنانا کیوں ضروری ہے, اس کے حوالے سے ہم نے جانا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, اور کس طرح سے اپنی سوسائٹی میں رحم دلی کو پروموٹ کرنا چاہیے, انسانی ہمدردی کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, اور یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے. اپنے دونوں مہمانوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آج کی تمام ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہوئے پیغامی صورت میں ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. عفت صاحبہ آپ سے آغاز کروں گی. جی صحیح کہا آپ نے کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. کہ وہ تو ہو گیا کہ اسلام ہمدردی کا درس دیتا ہے آپس میں مل جل کر. اس میں جیسے کہ کہا ہے کہ بڑے لیول پر پہلے اول خیش اور بعد درویش اسلام کہتا ہے کہ جو بھی آپ چیز شروع کریں گھر سے شروع کریں. اگر ہر فیملی والے اپنے اپنے فیملی کے جو بھی کوئی یتیم بچے اور بیوہ خاتون ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کی اسی طرح سے مالی ریہیبلیٹیشن کے لیے اہتمام کریں. پھر اسی طرح سے محلے کے لیول پر بھی بات آ جاتی ہے. پھر اور قریب کے ایسے آرگنائزیشن بنائی جا سکتی ہیں جو صرف ٹی وی پر دکھانے کے لیے یا اخبار میں تصویر کھنچوانے والے لوگ نہ ہوں, اچھے مخلص لوگ معاشرے میں موجود ہیں اور بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کالج لیول پر, یونیورسٹی لیول پر. یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی ضروری ہے. بڑی خوبصورت بات ہو بھی رہا ہے جی, ہو بھی رہا ہے. ایسے بہت ساری میں تنظیموں کو جانتی ہوں جو اس طرح مشہور نہیں ہے لیکن وہ اپنے اپنے لیول پر کالج ہاسپٹل لیول پر سب پر خیال کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں. اس میں وہی عزت نفس کا خیال رکھنے کی سب سے بڑی بات ہے, اور عزت کا بھی, بیوہ کی تو عزت کا بھی اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو ایسے ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یتیم بچوں کے لیے ہم اسکول کالجز ان کو اسپیشل کنسیشن دے سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فنی تعلیم دوسری تعلیم دے کر اخراجات برداشت کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت سجیشن آپ نے دی ہے. ہم خانم سے بھی یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ پیغامی صورت میں آج کی تمام ڈسکشن کو آپ بھی سمرائز کر دیجئے.
جیسا کہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ یتیموں کے مال کا خیال رکھیں، تو اس حوالے سے ایک تو رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے بہت زیادہ کہ وہ ان کے مال میں تصرف نہ کریں، یا اگر ان کے پاس مال ہے یتیموں کا تو جو ان کا جائز حق بنتا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، اور پھر ان کی جوانی کو جب وہ پہنچے تو انہیں دے دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ پھر اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. انہیں جتنی ہو سکے ان کو کوشش کریں انڈیپینڈنٹ بنانے کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے میں زندہ کریں، کہ جو متروک ہوتی جا رہی ہے کہ بیواؤں سے شادی کرنا اور یتیموں کو اپنانا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر اول تو لوگ تیار نہیں ہوتے بیواؤں سے شادی کرنے کے لیے، یا اگر تیار بھی ہوتے ہیں تو ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو متروک ہوتی جا رہی ہے شادی کرنا اور یتیموں کو، اول تو لوگ تیار نہیں ہوتے. دیکھتے ہیں کہ اگر بیواؤں سے شادی کرنے کے لیے، یا اگر تیار بھی ہوتے ہیں تو ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو متروک ہوتی جا رہی ہے تو لوگ تیار نہیں ہوتے شادی کرنا اور یتیموں کو. فتح سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. ناظرین بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آج جتنی بھی گفتگو ہوئی یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کے حوالے سے وہ آپ کو کیسی لگی. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.